कार्डिनल साहब एक मिनिमम कॉमन एजेंडा क्या हो सकता है? कॉमन एजेंडा, सबसे पहले हम पाकिस्तानी हैं और यही कायदे आज़म ने शुरू में कहा था। अक़लियत का लफ्ज़ यस नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। हर मज़हब में कोई ना कोई अच्छी चीज़ है। ऐसे में तो मुख्तलिफ फेस को आपस में मिलकर काम करना होगा कि दुनिया में जो अमन ख़त्म किया उसमें फेथ का हाथ नहीं है, पॉलिटिकल थॉट्स का हाथ। जी, पोप साहब सब कुछ अकेले नहीं करते। जी जी। पोप फ्रांसिस ने 9 कार्डिनल चुने थे दुनिया से। आजकल हम क्यों अंग्रेज़ी सीखते हैं? अंग्रेज़ बनने के लिए नहीं, ताकि उनकी टेक्नोलॉजी और उनके जो प्रोग्रेस उसके में फ़ायदा हिस्सा। एक है ट्रंप का अमेरिका, बिल्कुल, और एक है लियो 14 का अमेरिका। दोनों में क्या फ़र्क है? नेतन्याहू का एक किरदार, इस किरदार को कैसे देखते हैं आप? अभी जो गाज़ा का मामला हुआ वगैरह, अभी more than half the people of Israel do not want Netanyahu as their leader. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक नए पॉडकास्ट के साथ आपका मेज़बान अनीक अहमद। ख़वातीन व हज़रात, आज के हमारे मेहमान बहुत खुसूसी मेहमान, बड़े ख़ास मेहमान आप हैं कार्डिनल जोसेफ कूट्स साहब। ख़वातीन व हज़रात, कार्डिनल जोसेफ कूट्स साहब पाकिस्तान के दूसरे कार्डिनल हैं, यानी पाकिस्तान की तारीख़ में दूसरे कार्डिनल इस ममलिकत को नसीब हुए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत ही मतलब ही इज़ ए वेल रेड पर्सन, एक विजनरी आदमी है। और अभी आप तशरीफ़ ला रहे हैं रोम से नए पोप का इंतखाब करके। पूरी दुनिया में 133 कार्डिनल्स हैं, यही पोप का इंतखाब करते हैं। तो पाकिस्तान से आप तशरीफ़ ले गए और नए पोप जो आए हैं, यानी पोप 14, ये 267वें पोप हैं। आपने उन्हें वोट दिया, मुंतखब हुए, और ये सिलसिला इसी तरह आगे बढ़ता रहता है। तो आज हमने ये सोचा कि हम अपने ख़ास मेहमान कार्डिनल साहब से कुछ गुफ्तगू करें इंटरफेथ डायलॉग्स के हवाले से। पिछले पोप जो पोप फ्रांसिस थे, उनके बारे में, उनकी पॉलिसीज़ के बारे में, उनके विजन के बारे में, और नए जो पोप आए हैं उनके विजन के बारे में जो लियो 14 हैं। फिर इंटरफेथ डायलॉग्स किन के माबैन होना चाहिए, क्लर्जी के माबैन हो, लीडरशिप के माबैन हो, या आवाम से राब्ते हों, उसके उसूल क्या होंगे। और फिर एक सवाल हम ये भी रखेंगे कि मिनिमम कॉमन एजेंडा क्या हो। कार्डिनल साहब, सबसे पहले आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आप तशरीफ़ लाए, आपने वक्त निकाला। ये कितनी बड़ी खुशकिस्मती है हमारी कि आप जैसा शख्स, यानी आप जैसा एक लायक फ़ायक आदमी, मेरी आपसे बड़ी गुफ्तगू रही है माजी में भी, आप जानते हैं, आप जैसा शख्स पाकिस्तान का कार्डिनल है और पाकिस्तान को आप रिप्रेजेंट करते हैं, दुनिया भर में जाते हैं। अभी आप पोप साहब को मुंतखब करके आ रहे हैं। इससे पहले कि हम पोप साहब के बारे में आपसे बात करें, आप ये फरमाइए कि इंटरफेथ डायलॉग्स, इसको आप कितनी अहमियत देते हैं? इरशाद। सबसे पहले अनीक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ये एज़ाज़ बख्शा, मुझे यहाँ बुलाया है। तो अल्लाह ताला पाक के नाम से हमने ये शुरू किया, उसी की बरकत हमारे साथ हो और हमारी रहनुमाई करें, आमीन। जो सवाल आपने किया था इंटरफेथ डायलॉग, अभी ये काफ़ी, ये लफ्ज़ डायलॉग, इंटरफेथ डायलॉग काफ़ी मशहूर हो चुका है। जी, बहुत सारे ग्रुप्स, बहुत सारे NGOs वगैरह इंटरफेथ डायलॉग की बात करते हैं। असल मतलब डायलॉग अगर लिया जाए है तो इट्स टॉक बिटवीन मोर देन वन पर्सन। ठीक। डायलॉग, फिल्म का डायलॉग होता है, जी जी, स्टेज मुकालमा। में भी, यस, मुतालबा, और बैनुल मज़ाहिब मुतालबा, इंटरफेथ डायलॉग।
تو ڈائلاگ سے ہم آمنے سامنے آتے ہیں, بات چیت کرتے ہیں, ایک دوسرے کے خیال ایکسچینج کرتے ہیں, ایک دوسرے کی بات سنتے ہیں. ٹھیک. ڈائلاگ میں سننے بھی بہت ضروری ہوتا ہے. سبحان اگر ڈائلاگ ایک ہی بندہ بولتا جائے, اٹ از ناٹ اے ڈائلاگ, وہ مونولوگ بن جاتا ہے, ایک بندے کی بات. سو ڈائلاگ کا بالکل مطلب یہی ہے کہ ہم ایک دوسرے کی سنیں, ٹھیک ہے, اور ہم بات بھی کریں, جو دل میں ہے وہ کہہ دیں, اور یہ انٹریکشن ہو جاتی ہے. ٹھیک. سو انٹرفیتھ ڈائلاگ کے مطلب ہے مذہب کے. بھائی میں بھی سوچتا ہوں کبھی کبھی کتنے سارے مذاہب ہیں دنیا میں, ان کے بارے میں کتنا جانتا ہوں میں. جب تک کوئی ہندو مجھے نہ ملے, مسلمان بھائیوں کے ساتھ کافی ملاقات ہوتی رہتی ہے, اسلام کے بارے بھی میں کافی کچھ سیکھ گیا ہوں. تو اور اگر بدھ مذہب کا کوئی بندہ ملے, مجھے تقریباً کچھ نہیں پتہ ہے بدھ مذہب کے بارے میں. تو یہ ڈائلاگ جو ہے نا, نہ کہ علیحدگی میں رہنا, وہ اس مذہب کا ہے, وہ اس مذہب کا ہے, میں اس مذہب کا ہوں, ہم اپنا اپنا کام کریں. ہم ایک ہی ملک کے شہری ہیں, اور ٹو بلڈ پراپر کمیونٹی اسپرٹ کسی بھی ملک میں, اور کوہیژن ان دا پاپولیشن, تاکہ ہم چھوٹے چھوٹے گروپس یا چھوٹے یا بڑے گروپس نہ بنے. یہ ڈائلاگ ملنا ایک دوسرے سے, یہ بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے. اس کے لیے کارڈنل صاحب ایک منیمم کامن ایجنڈا کیا ہو سکتا ہے؟ کامن ایجنڈا, بیسک ایجنڈا جو ہے, اگر ہم قومی لیول پہ بات کریں, پاکستان کا مثال لیں, ہم پاکستان میں بیٹھے ہیں, سب سے پہلے ہم پاکستانی ہیں, اور یہی قائد اعظم نے شروع میں کہا تھا کہ اب ہم سب سوچیں کہ ہم پاکستانی ہیں. دیٹ از دا بیسک تھنگ. ہم سب اس ملک کے شہری ہیں. ہم ایک دوسرے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ٹھیک ہے. پیار سے, محبت سے, نفرت سے, خوف سے, یا اور ایسی کوئی جو فیلنگز ہوتے ہیں انسان کے, جو احساسات, ہم ایک دوسرے کو قبولیت ہے سب کی. کبھی کبھی اب دیکھیں, کیونکہ ہم تعداد میں کم ہیں کرسچنس, تو ہمیں مائنورٹیز کہا جاتا ہے. اسی طرح ہندو بھائی بھی ہیں, اور بھی ہیں, پارسی ہیں, سکھ بھی ہیں پاکستان میں. تو یہ اب اگر ہم ایسے جب لفظ استعمال کرتے ہیں, یہ تو مائنورٹی ہے, ٹھیک ہے, اس میں تھوڑا سا یہ بھی ہے کہ یہ ہم جیسے نہیں ہیں, یہ تو مائنورٹی ہے, یہ تھوڑے ہیں, یہ کم ہے. تو یہ اقلیت کا لفظ نہیں استعمال کرنا چاہیے. ہم اقلیت تو ہیں ایک سینس میں, لیکن اقلیت کئی قسم کے ہو سکتے ہیں. ٹھیک. مثلا کلچرل اقلیت, سندھی کلچر اور ہے, پنجابی کلچر اور ہے, اوپر پہاڑوں میں جائیں کلاش کلچر اور ہے, دیٹ از اے مائنورٹی کلچر. ٹھیک ہے. کلچر کے ہو سکتا ہے. ایتھنک ہونے کا, میں کس ذات کا ہوں, میں پنجابی ہوں, سندھی ہوں, بلوچی ہوں, اس میں بھی کچھ چھوٹے مائنورٹی گروپس ہیں. ٹھیک ہے. سرائکی ہے وغیرہ, یہ بھی مائنورٹیز ہیں آل سینس میں. مذہبی مائنورٹی, عموماً جب ہم مائنورٹی انگریزی میں کہہ دیتے ہیں یا اقلیت, تو یہ ریلیجس مائنورٹی کی بات کر رہے ہوتے ہیں. تو صرف کسی کو اقلیت کہنا کافی نہیں ہے, غلط نہیں ہے, کافی نہیں ہے. ٹھیک ہے, لیکن یہ ایک ناپسندیدہ عمل ہے. بالکل. ٹھیک ہے نا, مطلب یہ کہ میں, آپ, ہم سب جتنے پاکستان میں رہنے بسنے والے ہیں, پاکستان میں زندگی کرنے والے ہیں, وہ پاکستانی ہیں. تو ہم سب پاکستانی ہیں, اتنا ہی کافی ہے ہمارے لیے. اب ہمارے جو ہندو بھائی ہیں انہیں ہم اقلیت کہیں, ہمارے مسیحی بھائی ہیں, ہمارے سکھ بھائی ہیں, یہ سب پاکستانی ہیں. جی بالکل. یعنی آپ کا موقف یہ ہے. بالکل. ٹھیک ہے نا. اچھا, اب انٹرفیتھ ہارمنی پیدا ہونی چاہیے, بین المذاہب ہم آہنگی. تو بین المذاہب ہم آہنگی کے لیے پاکستان کی سراؤنڈنگ کی بات کر لیتے ہیں ہم. اس میں کیا یہ کام ہو رہا ہے؟ اگر ہو رہا ہے تو بہت اچھی بات ہے, اگر نہیں ہو رہا تو کیا رکاوٹیں ہیں؟ اگر ہم میں یہ احساس جو ہے, فیلنگ جو ہے کہ ہم سب پاکستانی ہیں, یہ ایک دفعہ سیسل چودھری صاحب ابھی فوت ہو گئے ہیں, ایئر فورس میں وہ ہمارے ٹاپ فائٹر پائلٹ تھے. انہیں ستارہ جرت بھی 65 کی جنگ کے بعد وہ بتاتے تھے
کیونکہ وہ میں ان کے بہت قریب تھے، کیونکہ ایک اسکول کے ہم پڑھے تھے، مجھ سے بڑے تھے عمر میں 3-4 سال، میرے بڑے بھائی کے کلاس فیلو تھے، تو ہم کافی ایک دفعہ وہ بتا رہے تھے، کہتے پاکستان ایئر فورس میں ایسے کوئی ہمیں جدا کرنے والی کوئی بھی چیز نہیں ہونا چاہیے، ہاں وہ مذہب ہو، یہ وہ نماز مسجد ہے، نماز پڑھیں، لیکن جب ہم لڑنے جاتے ہیں تو ہم سارے بھائی کی طرح ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں بمباری کے لیے جا رہا ہوں، میرا ونگ مین ساتھ ہوتا ہے، کوئی نہیں سوچتا کہ یہ شیعہ ہے، سنی ہے، کرسچن ہے، کون ہے، یہ میرا ساتھی ہے، یہ میرا بھائی ہے۔ تو جب لڑائی ہمیں ایک کر سکتی ہے تو ہمارے فیتھ ایک کیوں نہیں کر سکتے ہمیں؟ ہاں، دس از اے ویری بگ کویشچن، بہت بڑا سوال ہے، کیونکہ انسان، یہ کیا جو کلاسیکل ڈیفینیشن تھا نا انسان کا، مین از اے ریشنل کریچر، یہ بہت پرانا گریک فلسفی میں سے آتا ہے۔ انسان ایک ایسے جانور ہے جس کا عقل ہے اور سوچ ہے اور ریزننگ ہے، منطق ہے۔ ٹھیک ہے، ناٹ اونلی دیٹ، آج کل سائنسدان کہیں گے مین از آلسو این ارریشنل کریچر، یعنی ہمارے احساسات جو ہے نا، ابھی غصے میں آنا، تعصب رکھنا، نفرت کرنا، دیز آر ناٹ ریشنل تھنکنگس، یہ ہمارے احساسات، میں اسے پسند نہیں کرتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس وقت اس نے پتہ نہیں کیا کچھ مجھے شاید گالی دی، یا جب میں پیاسا تھا مجھے پانی نہیں دیا تو میں اسے نفرت کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، سو یہ فیلنگز جو ہے نا یہ ابھر کے سامنے آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ ایک عرصے سے کام کر رہے ہیں انٹرفیتھ پر، اور الحمدللہ بہت لوگوں کو جوڑنا، ملانا، جو ابھی آپ نے بات کی انسان کے حوالے سے کہ انسان کو انسان سے قریب کرنا، تو یہاں پاکستان میں تو آپ ایک طویل عرصے سے ہیں، پوری زندگی آپ کی پاکستان ہی میں گزری الحمدللہ۔ آپ یہ فرمائیے کہ جب آپ پاکستان میں رہتے ہوئے کام کرتے ہیں تو کہیں کسی نے آپ کو کوئی رکاوٹ پیدا کرنے کی کوشش کی، یا آپ شروع سے ہی ظاہر کارڈینل تو آپ 2000 کس سن میں بنے آپ کارڈینل؟ 18 میں، تو اس سے پہلے آپ بشپ ہوئے، مجھے 37 سال ہو گئے، 37 سال پہلے آپ بشپ ہوئے، تو ایک طویل عرصہ ہے اس دشت کی سیاحی میں۔ آپ یہ فرمائیے کہ اس میں آپ کو کوئی مسئلہ تو نہیں پیدا ہوا پاکستان میں کام کرتے ہوئے انٹرفیتھ کے حوالے سے؟ انٹرفیتھ کے حوالے سے جب میں فیصل آباد میں بشپ تھا، میرا ایک نیگیٹو منفی جو تجربہ ہوا کہ میرا دوست تھا مسلمان، اس کا ایک چھوٹا سا NGO تھا جس کا نام اس نے رکھا تھا ہیومن ٹالرنس، انسانی برداشت، یا کیا کہیں گے، ٹالرنس۔ تو وہ اپنے طریقے سے کام شاہ، اس سے ملاقات ہوئی، تھوڑی سی دوستی بھی ہو گئی۔ تو جب ہمارا کرسمس کی عید آ رہی تھی، عید ولادت المسیح 25 دسمبر کو ہم مناتے ہیں، تو وہ تقریباً 22-23 دسمبر کو میرے پاس آئے، کہنے لگے بشپ صاحب جی آپ کرسچن ہیں، آپ اپنی عید منانے والے ہیں، کرسمس، میں مسلمان ہوں، میں حضرت عیسیٰ السلام کو نبی مانتا ہوں، تو یہ نبی کی پیدائش کی عید ہے، عید ولادت، تو کہ میں بھی اس میں شریک ہو سکتا ہوں؟ میں کہا ضرور آئیں، بسم اللہ، ہمارے ساتھ لنچ کریں کرسمس والے دن۔ کہتے نہیں جی میرا مطلب صرف یہ نہیں ہے، مجھے پتہ جب بھی میں آتا ہوں آپ مجھے چائے اور دیگر اور چیزیں سامنے رکھتے ہیں، یہ تو ہم کرتے آئے ہیں۔ میرا مطلب ہے کہ مسلمان اور کرسچن اس عید کو اکٹھے منائیں۔ میں نے کہا یہ ابھی آپ کی طرح سب نہیں سوچ رہے۔ ٹھیک ہے، میں نے آپ کے کہا آپ میرے ساتھ آ کر آپ منا سکتے ہیں، لیکن وہ کہہ رہے نہیں جی، میرا ایک مولانا صاحب ہے، ان کا مدرسہ بھی ہے، ٹھیک ہے، میں ان سے بات کر کے آیا ہوں کہ ہم کیوں نہیں ایک نبی یعنی حضرت عیسیٰ السلام کی عید ولادت۔ تو انہوں نے کیا کہا مولانا صاحب؟ انہوں نے کہا جی آیا نو، اچھا ہم اکٹھے منا سکتے ہیں، تو اس لیے میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ تو کیا آپ آنے کے لیے تیار ہیں؟ 27 کو کرسمس 25 کو ہوتا ہے۔ جی الخلق عیال اللہ، تمام مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، بالکل ہم ایک فیملی کی طرح ہیں۔ دیکھیں نا یہ سوچ ہر ایک ایسا نہیں سوچتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو میں نے کہا ٹھیک ہے میں آ جاؤں گا۔ اس نے کہا آپ کوئی 10-12 کرسچن دوست بھی ساتھ آئیں، اور ہم مولانا صاحب کے مدرسے میں جائیں گے، اور وہاں ان کے اسٹوڈنٹس بھی ہوں گے۔ ٹھیک ہے، تو ہم گئے،
اور ایک دوسرے کے فیتس کو سمجھیں تاکہ وہ جو ٹالرنس کی بات ہوئی کہ صبر تحمل برداشت کے ساتھ ایک دوسرے کو سمجھنا، تاکہ اس طرح کے یعنی کبھی کبھار جو واقعات ہو جاتے ہیں پاکستان میں وہ نہ ہوں. انسان کا انسان سے جو پیار ہے محبت اس کو فروغ دیا جائے. یہ یہاں سے شروع ہوتا ہے نا، جب محبت ہو قبولیت ہو ٹھیک ہے تو بہت سارے جو نفرتیں وغیرہ جو ہے نا جی وہ دور ہو جاتی ہیں. لیکن کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ پاکستان میں چھوٹی موٹی خامیاں ہوں گی انٹرفیتھ ڈائیلاگس کے حوالے سے یا ٹالرنس کے حوالے سے، لیکن مجموعی طور پر پاکستان بہت آگے ہے محبت میں؟ میں نے جو ایک بڑی اچھی بات نوٹ کی ہے کہ چند سالوں سے یہ لفظ سوشل ہارمنی جو استعمال کیا جا رہا ہے، جو حکومت نے بھی جب وہ کیا کہتے ہیں منسٹری بنائی نا، منسٹری فار وزارت، نہ صرف مکالمہ ڈائلاگ جو کہ زیادہ تر بولنے والی بات ہے، صرف عمل زیادہ اثر کرتا ہے جی جی الفاظ سے، اور استعمال یہ لفظ ہارمنی. جی ہارمنی کا مطلب یہ صرف اتحاد کی بات نہیں ہے، اتحاد سے زیادہ ہم آہنگ ہونا. جی ہم آہنگ ہونا یہ تصور جو ہے یہ موسیقی سے لیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. موسیقی میں سر مختلف ہوتے ہیں، 7 ہوتے ہیں، 9 ہوتے ہیں، 7 آئی تھنک جی 7 ہوتے ہیں، سارے گاما پادا نیسا. ان کو آپ جوڑیں تو پھر میوزک بن جاتی ہے، بالکل ٹھیک ہے، ایک دھن بن جاتا ہے. جی سبحان اللہ. اچھا آپ کارڈینل صاحب آپ یہ ارشاد فرمائیے کہ پاکستان میں آپ ایک عرصے سے آپ رہ رہے ہیں، پاکستان کو آپ نے آئیڈیل ملک پایا کہ جہاں آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہے اپنی ریچولز کو ادا کرنے میں، اور ایک محبتوں کا جو پیغام ایک دوسرے کو دیتے ہیں، ہم ملتے ہیں بیٹھتے ہیں. دیکھیں نا پاکستان کہنا بہت بڑا ہے پاکستان. میں اپنا تجربہ بتاؤں گا. میں لاہور زندگی تقریباً ساری زندگی میں نے لاہور میں گزاری. بالکل. تو ہمارے جو محلہ جو تھا لاہور لارنس روڈ، جاننے والے جانتے ہوں گے، ریگل چوک مشہور ہے. جی وہاں بہت بڑا گرجا ہے جس سے لاہور کے لوگ پتھر گرجا کہتے ہیں. اس کے سامنے میرا گھر تھا. اچھا. اور اسکول بھی بالکل سامنے، سینٹ اینتھنیز ہائی اسکول، اور وہاں مسجد بھی تھی. تو وہ محلہ جو ہے سامنے مسلمان رہتے تھے، بنگلو تھا. پھر ہم اس سائڈ پہ رہتے تھے، اس سائڈ بھی مسلمان. ہمارے جو پڑوسی تھے چاروں طرف مسلمان تھے، دوسری طرف 1-2 اور کرسچن فیملیز بھی تھے. تو ہم بڑے ہوئے وہاں، اکٹھے کھیلتے رہے ہیں. ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں. عید ہو جاتی تھی تو وہ ہمیں مٹھائی بیچتے تھے، اور سویاں عید کیا جی اسی طرح سویاں کھاتے تھے آپ؟ ہاں نہیں وہ بناتے نا مٹھائی وغیرہ بناتے ہیں مختلف. اور جب کرسمس آتے تو ہم بھی مٹھائی وغیرہ کچھ بناتے ہیں تو ان کو بیچ دیتے ہیں. کوئی مطلب ایسے کوئی رکاوٹ نہیں تھی، کیونکہ ہم چھوٹی عمر سے بڑے ہوئے. اب ان میں سے ایک وہ اب امریکہ چلا گیا. کب سے اب تک 30 سال کے بعد کوئی نہ کوئی ای میل آئے گا، کوئی میسج آئے گا، رابطے میں ہیں آپ اور لوگ. مجھے یہ نہیں کہیں گے بشپ صاحب یا تقدس ماں بشپ صاحب کارڈنل صاحب، وہ کہیں گے جوزف بھائی جان، کیونکہ وہ مجھ سے چھوٹے تھے. ٹھیک ہے. آپ کب آئیں گے امریکہ؟ تو یہ محبت آپ کو پاکستان سے ملی؟ پاکستان سے یہ کم از کم لاہور میں میرے محلے میں. ٹھیک ہے. کوئی نفرت ایسی کی بات نہیں. یہ جو آپ نے جیسے فرمایا کہ کم از کم لاہور میں، لیکن جیسے آپ کراچی میں ہیں، کراچی میں جہاں فیصل آباد میں آپ رہے تو وہاں بھی آپ کو محبت. تو پاکستان عام طور پر غیر مسلموں کے ساتھ یعنی دونوں ہاتھ کھول کر ان کا استقبال کرتا ہے، انہیں گلے لگاتا ہے، یہاں رہنے بسنے والے. یہ الحمدللہ. جی بالکل. ٹھیک ہے. کارڈینل صاحب انٹرفیتھ ڈائیلاگس ہونے چاہیے جیسا کہ آپ نے فرمایا. مغرب کا ایک تصور ہے انٹرفیتھ کا، ایک تصور انٹرفیتھ ڈائیلاگس کا مسیحیت کا ہے، ایک مسلمانوں کا ہے. یعنی قرآن فرماتا ہے نا کہ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا اللہ. اہل کتاب آؤ، جو کامن چیزیں ہیں نا ہماری کامن گراؤنڈس پر تو ہم ملتے ہیں نا. تو فیت تو برقرار رہے گا. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ایجنڈا مغرب کی طرف سے آیا ہے،
کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم لوگ بہت ہی اچھے انسان بن کر ساتھ رہیں لیکن فیتھس کو پیچھے رکھ دیں؟ نہیں، اگر انٹرفیتھ ڈائیلاگ ہے تو ہم اپنے فیتھ کو پیچھے نہیں رکھ سکتے. ٹھیک. تو یہی میں بتا رہا ہوں، جو کیتھولک چرچ میں یہ نیا آئیڈیا جو ہے کہ دوسرے مذاہب کو جاننا اور قریب ہونا اور انسان کی طرح رہنا اور ایک دوسرے کو قبول کرنا، ان میں سے بہت ڈاکیومنٹس یا دستاویز اس کاؤنسل میں، ویٹیکن کاؤنسل کا بہت ذکر ہوتا رہتا ہے. کیتھولک چرچ، بیکاز کیتھولک چرچ از ون آف دا لارجسٹ فیتھ گروپس ان دا ورلڈ، آلسو اسلام. تو یہ جو دستاویز تھے ان میں سے ایک ہے آن پروموشن آف انڈرسٹینڈنگ بٹوین ریلیجنس. اچھا. اس میں پرانے زمانے میں پرانے کتابیں لکھیں، ہم ایک دوسرے کو کافر کہتے تھے، انگلش میں کہتے تھے پیگن. مسلمان کہتے دوسروں کو کافر کہتے تھے ایک دوسرے. اس میں لکھا رسپیکٹ فار ادر ریلیجنس. ٹھیک. یہ لفظ رسپیکٹ کہ ہر مذہب میں کوئی نہ کوئی اچھی چیز ہے، بلکہ بہت ساری اچھی چیزیں مشترک ہیں. اگر ہم بیٹھ کر مکالمہ کریں تو ہم بہت ساری چیزیں ڈسکور کریں. بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے. جیسے یہ بات ہے، تو یہ کس نظریے سے میں دنیا کو دیکھ رہا ہوں. ٹھیک ہے کارڈینل صاحب، بہت اچھی بات آپ نے فرمائی. اور اسے ایک بات اور سامنے آئی کہ جو کیتھولک چرچ ہے انٹرفیتھ ڈائیلاگس کا بہت پہلے آغاز کر دیا تھا آپ لوگوں نے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اچھا یہ فرمائیے کارڈینل صاحب کہ آج دنیا امن کی متلاشی ہے، امن چاہیے ہر جگہ، پیس پیس پیس. کیا یہ فیتھس جو ہیں ہمارے ڈفرینٹ فیتھس، یہ مل کر دنیا میں امن لا سکتے ہیں؟ صرف فیتھس نہیں، کیونکہ پولیٹکس بھی اپنی جگہ پہ ہے، سیاست. تو پولیٹکس فیتھس پر غالب آ گئی؟ آئیڈیاز نہیں، مختلف آئیڈیالوجیز ہیں نا. جی جی. ابھی کمیونزم کو دیکھیں، اسٹرکٹ کمیونزم جو ہے وہ تو خدا کے منکر ہے. ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں خدا کی ضرورت ہی نہیں، یہ انسان نے ایجاد کیا خدا کو. جی. خدا ہے ہی نہیں، ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں. جی. ہمیں پادری لوگ یا علماء لوگ وغیرہ خدا کا نام لیتے ہیں لوگوں کو کنٹرول کرنے کے لیے، ان پہ یہ خوف ڈالنا کہ اگر آپ برا کام کریں تو آپ دوزخ میں جائیں گے، نیک کام کریں تو اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں گے. اس کی ضرورت نہیں. ٹھیک. جیسی ٹھیک ہے. سو پولیٹیکل آئیڈیالوجیز بھی مختلف قسم کے ہیں. ٹھیک ہے. اور پولیٹیکل آئیڈیالوجیز فیتھس پر غالب آ گئے. یہ اور قسم کا آئیڈیالوجی ہے جو اس وقت دنیا میں زیادہ پھیل رہے کہ ہمیں مذہب کی ضرورت ہی نہیں. ٹھیک ہے. کسی ایک کے خلاف بھی نہیں. ٹھیک ہے. لیکن اس کی ضرورت ہی نہیں. تو ایتھیزم، الحاد، خدا کی ضرورت نہیں ہے، گاڈ از ناٹ نیڈڈ، اب یہ نئی چیزیں سامنے آ رہی ہیں. تو ایسے میں تو مختلف فیتھس کو آپس میں مل کر کام کرنا ہوگا، بیٹھنا ہوگا. ٹھیک ہے. تاکہ ایسا تو نہیں کہ یہ اللہ کو ہی نکال دیا جائے اپنے معاشروں سے، جیسا کہ مغرب میں ہو رہا ہے. اور یہ تو ایک نیا چیپٹر ہے، میں اس پہ بات نہیں کر رہا فی الحال. سر یہ فرمائیے کہ کون کون سی چیزیں ہم مل کر سکتے ہیں؟ یہ بات آپ نے بڑی واضح کر دی کہ دنیا میں جو امن ختم کیا اس میں فیتھس کا ہاتھ نہیں ہے، پولیٹیکل تھاٹس کا ہاتھ ہے. ٹھیک ہے نا. تو ہم کون سے کام مل کے کر سکتے ہیں؟ مثلا ایک فیملی یونٹ ہے ہمارا، ہم آپ مل کر یہ اس کو پھیلائیں، اس بات کو کہ خاندان کا وجود ہونا چاہیے. مغرب میں خاندان کا وجود یا اللیجٹمیٹ چائلڈ. ہاں بالکل. یہ نکاح بھی جو ہم اسے ایک پاک بندھن سمجھتے ہیں جس پہ خدا کی برکت ہونا چاہیے، وہ سول میرج کروا لیتے ہیں میجسٹریٹ کے سامنے، بس یہ کافی ہے. قانون، یہ ملک کے قانون کے مطابق یہ کافی ہے. یو ہیو اے لیگل میرج، آپ کا ڈاکیومنٹ ہے، میجسٹریٹ نے نکاح پڑھا، وہ ریکارڈ ہو گیا. لیکن ہم کہتے ہیں نہیں، اس میں خدا کی برکت ہونا چاہیے، میاں بیوی کو وفادار رہنا اور
بچوں کو سنبھالنا اور ان کو سکھانا. کارڈینل صاحب بعض مرتبہ تو یہ مجسٹریٹ کے سامنے نکاح پڑھانے کے تکلف کی بھی ضرورت نہیں سمجھتے. ہاں یس یہ بھی ہے ایسے جا کر. جی تو ہم یعنی جو فیتس رکھتے ہیں جی ان کے پاس تو یہ ایک مقدس رشتہ ہے, میاں بیوی کا رشتہ ایک تقدس سے بھرا ہوا رشتہ ہے, اور جیسے آپ نے فرمایا کہ خدا کی برکت, اس میں خدا کی برکت بھی شامل ہوتی ہے. تو ہم مل کر چند کام اگر کریں تو وہ کون کون سے کام ہم کر سکتے ہیں؟ اگر ہم صرف اس بات کو دیکھیں کہ یہ قدریں جو ہم ہر انسان کے ذہن میں کوئی نہ کوئی قدر ہوتا ہے. جی ہاں. تو کون سی چیز, کون سے کام کو میں زیادہ فروغ دیتا ہوں یا زیادہ اہمیت دیتا ہوں. ٹھیک ہے. اگر آپ ہر مذہب میں دیکھیں بہت ہے. ایک دفعہ ایک مولانا صاحب کے ساتھ فیصل آباد میں ہم نے کالج میں, وہ میں انسداد منشیات کمیٹی کا کنوینر تھا فیصل آباد میں. اس میں بڑے بڑے شہری ٹھیک ٹھاک لوگ, مالدار لوگ, بڑے بزنس والے, اور کمشنر صاحب جی وہ چیئرمین تھے, ٹھیک, وہ صدارت کرتے تھے. تو اس میں ہم پولیس کو بھی بلا لیتے تھے کہ معاشرہ کو بہتر بنانے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے. ایک بہت بڑا پرابلم جو سامنے آیا تھا وہ تھا منشیات. فیصل آباد, کراچی میں بھی بہت ہے, فیصل آباد میں, بڑے شہروں میں نوجوان ہمارے تباہ ہو رہے ہیں. اور مجھے یاد ہے جو مولانا صاحب بھی ہماری ٹیم میں تھے, ہم نے کہا ہم 5 بڑے جو تعلیمی ادارے ہیں فیصل آباد کے, یونیورسٹی, زراعی یونیورسٹی بھی ہے وہاں, ان سے بھی رابطہ کیا, چانسلر سے, اور وہ سارے تعاون کرنے کے لیے کہتے ہیں بالکل صحیح ہے, اس بیماری سے ہمیں نوجوانوں کو بچانا چاہیے. ٹھیک ہے. تو جب ہم باری باری بول رہے تھے تو مولانا صاحب کی جب باری, ہم اسٹیج پہ بیٹھے تھے, جو کمیٹی ممبرز تھے, ٹھیک ہے, ٹیم جو بنی, تو وہ جی شروع ہو گیا. جیسے وہ خود کہتے تھے کہ مولوی کے سامنے مائک رکھے تو مجھے روکنے کا کوئی بات نہیں ہوتی, ہم بولتے جائیں گے. تو بڑا اچھے مزاج کے تھے. تو وہ نوجوانوں کو کہہ رہا تھا, اسٹوڈنٹس کو, 500 سے زیادہ, 600 تھے. کہنے لگے, نوجوانوں, پاکستان کا مقبل وہی بات تم ہو, اور پاکستان کے مستقبل کو کوئی تباہ نہیں کر سکتا ہے, نہ امریکہ, نہ بھارت, نہ چین یا کوئی بھی سپر پاور, تم ہی کر سکتے ہو. کیونکہ تمہارے درمیان ایک بہت بڑی بیماری ہے, اور وہ ہے منشیات. یہ ہمارا دشمن ہے. ٹھیک ہے. اور اس نے پھر کیا کہا کہ اس کے خلاف ہم نے جہاد لڑنا ہے. ٹھیک ہے. اور میری طرف وہ بڑے اچھے مزاج کے تھے, اسٹیج پہ میں بھی بیٹھا تھا. کہتے ہیں یہ دیکھیں میرے ساتھ کون بیٹھا ہے. صحیح. انہیں بشپ کہتے ہیں ہم. جی. آپ کو پتہ ہے بشپ کیا ہوتا ہے؟ کچھ کرسچن اسٹوڈنٹس تھے 10-12, کہتے یہ کرسچن کمیونٹی کے سب سے بڑے جو مذہبی لیڈر ہیں, یہ بشپ کہتے ہیں. یہ بھی ہمارے ساتھ مل کے کام کرنا, جس طرح آپ نے بات فرمائی کہ منشیات سے پاکستان نہیں. وہ اس نے کیا کیا, اس نے کہا میں جہاد کا اعلان کرتا ہوں یہ منشیات فروغ کے خلاف, ان سے بچ کے رہیں, اور بشپ صاحب آپ بھی اس جہاد میں شامل ہو جائیں. ٹھیک ہے. اور میرا ہاتھ پکڑ کے انہوں نے کہا آپ بھی کھڑے ہو جائیں. اس جہاد میں ہم ایک ہیں. ٹھیک ہے. یہ ایک بہت اچھا مثال میں آپ کو دے رہا ہوں, جو بڑا میرے لیے, میری آنکھیں کھل گئی. میں نے کہا واقعی اس میں ہم نے مل کر. ٹھیک ہے. اور آپ دیکھیں گے کیتھولک چرچ فیصل آباد میں, کراچی میں بھی منشیات کے خلاف بھی, یہ ماری ایڈلیٹ سینٹر جہاں سے ہم کوڑیوں کا ہسپتال کہتے ہیں, یہ اس کا بھی ایک شاخ ہے یہ کام کرنا. منشیات کو جو اس میں اس کی گرفت میں آ چکے ہیں, ان کو سب سے پہلے میڈیکل ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے. پاک صاف کرنا منشیات جو جسم میں چلا جائے نا, تو وہ جسم پکار کر کہتے ہیں مجھے اور دو. جیسے شراب بھی ایک نشہ ہے جو, جی بالکل مختلف یہ ایڈکشن. اس کے یہ اتنی ساری جو مولانا صاحب کے الفاظ جو تھے نا, ہم نے مل کر یہ جہاد کرنا ہے. جی ہاں, اور یہ کرنا ہے. یس, یہ کرتے رہنا ہے, بلکہ تاکہ پاکستان تعلیم بھی اسی طرح سماجی جو خامیاں ہیں ان سے پاک رہے پاکستان. بالکل. ہماری پہلی محبت تو پاکستان ہی ہے نا. اچھا کارڈنل صاحب, اب ذرا سا ہم ذرا باہر نکلتے ہیں اور ذرا آپ کا
ظاہر آپ کا دنیا بھر کا وزٹ رہتا ہے، بلکہ ابھی جو آپ آئے ہیں ویٹیکن سے، اور ویٹیکن میں آپ نے ظاہر نئے پوپ کا انتخاب ہوا ہے، لیو 14 آ گئے، یہ 267ویں پوپ تشریف لائے ہیں. پچھلے پوپ یعنی پوپ فرانسس کے ساتھ بھی آپ کا بہت آپ کی قربت رہی، آپ کا انٹریکشن رہا ان کے ساتھ. تو پوپ فرانسس کی جو ترجیحات تھیں وہی ترجیحات رہیں گی لیو 14 کی، یا دونوں کے مزاج میں یا دونوں کے کام میں کوئی فرق محسوس کیا آپ نے؟ نہیں، مزاج میں تو فرق ہوتا ہے ہر انسان میں، لیکن وہ کس چیز کو ترجیح دیں گے، زیادہ اہمیت دیں گے، وہ اور بات ہے، ہر ایک اپنے نظر سے. لیکن پوپ صاحب سب کچھ اکیلے نہیں کرتے. جی جی. پوپ فرانسس نے 9 کارڈنل چنے تھے دنیا سے. ٹھیک ہے. اور ہر بر اعظم کے ہر کانٹیننٹ سے ایک ضرور ہونا چاہیے، کیونکہ ان کا آئیڈیا یہ تھا، اور یہ بات صحیح ہے، کہ کرسچینٹی ہیز بیکم ٹو ویسٹرن. مسیحیت کہاں سے شروع ہوئی؟ ایشیا میں، مشرق وسطیٰ میں. حضرت عیسیٰ اسلام کہاں تھے؟ فلسطین میں. ٹھیک ہے جی. سو وہ کہتے تھے یہ ابھی، اور واقعی یہ ہوا. یہ کلونیلزم اور امپیریلزم کے زمانے میں جب انہوں نے نئی دنیا کو ڈھونڈنے نکلے سارے، ہم تو بیٹھے رہے، یہ سارے مغرب سے آیا. اور پھر وہ بلکہ لینڈ گریبنگ کر رہے تھے، انڈیا کو قبضہ کیا اور برطانیہ نے آدھی دنیا پہ قبضہ کر دیا تھا. ٹھیک ہے. سو یہ ساری ایسی باتیں ہیں. آج کل ہم کیوں انگریزی سیکھتے ہیں؟ انگریز بننے کے لیے نہیں، تاکہ ان کی ٹیکنالوجی اور ان کے جو پروگرام اس کے میں فائدہ ہے. پوپ فرانسس تو میں اس لیے میں کہہ رہا ہوں، تو پوپ فرانسس کا یہ خیال تھا، اور اس نے کہا ان چھوٹے چھوٹے گروپس کے جو مسیح ہیں، جو اقلیت ہیں بہت سارے ممالک میں، وہاں سے بھی کارڈنل ہمیں چننا چاہیے، صرف نیو یارک اور پیرس اور لندن کے کلیسیاؤں کے لیے نہیں. ٹھیک ہے. ان سے بھی کارڈنل آنا چاہیے، جو کہ ہم مل کر رہنمائی کریں اور نظریے سے دنیا کو دیکھیں. ٹھیک ہے. اب یہ جو نئے پوپ صاحب آئے ہیں لیو 14، یہ امریکہ سے آئے ہیں. جی. اچھا، آپ فرما رہے تھے کہ چھوٹے چھوٹے کنٹریز سے بھی آنے چاہیے، لیکن یہ امریکن ہیں اور یہ آئے. پوپ فرانسس نے غزہ کے حوالے سے جو بیانات ان کے آئے، انہوں نے اسرائیلی جو ایک دہشت گردی ظلم جو کر رہے ہیں، جو ظلم کیا، اس کے علل اعلان انہوں نے اس کی مخالفت کی. بالکل. تو وہی سلسلہ آگے بڑھے گا؟ مجھے امید ہے، کیونکہ ایک طرف سے ہم کہہ رہے ہیں نئے پوپ لیو جو ہے کہ یہ امریکن ہے، لیکن اس نے بہت وقت کم از کم 20 سال ساؤتھ امریکہ کے چھوٹے سے ملک پیرو، جو کہ غریب ملک ہے، جسے ہم کہتے ہیں تیسری دنیا، تھرڈ ورلڈ کے ملک ہے. چند لوگ ہیں جو امیر ہیں، میجورٹی غریب ہے. تو وہ بھی دیکھا اس نے، صرف دیکھا نہیں، ہی ہیز ایون پروون نیشنلٹی. تو زیادہ اتنا وقت 20 سال گزارنا ایک ملک میں، وہاں کام کرنا، اور وہ بہت بڑے بشپ وغیرہ نہیں تھے کسی کو، وہ ایک قسم کا راہبانہ گروپ کے تھے. نہیں، ایک تو ہے پیرو سے متعلق جنہوں نے ایک وقت گزارا وہاں. جی بالکل. لیکن وہ امریکن ہاں امریکن ہے. اچھا، اب سوال میرا آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ ایک امریکن پوپ آئے، وہ ایک روحانی شخصیت ہوتے ہیں پوپ، جیسے کہ یعنی آپ فرماتے ہیں اور آپ نے اس کو بالکل واضح کیا. تو ایک ہے ٹرمپ کا امریکہ، بالکل، اور ایک ہے لیو 14 کا امریکہ. جی. دونوں میں کیا فرق ہے؟ ٹرمپ کے الفاظ سے دیکھنا، ان کا سب سے پہلے جب صدر بنے امریکہ کے، الیکٹ ہوئے، میک امریکہ گریٹ اگین، سب سے پہلے اس کا آئیڈیا یہ تھا، امریکہ کو ہم نمبر 1 بنائیں گے دنیا میں. امریکہ بہت نیچے جا چکا ہے، بائیڈن نے اس کو نیچے گرا دیا. تو ریسزم آیا یہاں. تو ابھی ٹرمپ کا مطلب تھا بائیڈن نے کچھ نہیں کیا، میں امریکہ کو گریٹ کروں گا. ٹھیک ہے. رائٹ. تو اگر یہ اب اس کا فوکس، ظاہر ہے وہ اس ملک کا صدر ہے، پوپ کا نظر صرف ایک ملک پہ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک.
تو اس نے وہ بھی ملک دیکھا ہے ٹھیک اور اس میں رہا ہے. ٹھیک ہے. یہ بہت غریب لوگ بھی ہوتے ہیں اور اسے معلوم ہے کہ دنیا کے کتنے سارے کانٹیننٹس ہیں, بر اعظم ہے, اتنے ممالک ہیں جو میجورٹی لوگ غریب ہیں. پاکستان میں بھی دیکھیں جی ہمارا لیونگ انڈیکس جو ہے نا, اٹس ویری لو آن دا ورلڈ ریٹنگس. ٹھیک. کچھ چھوٹے ملک بھی ہیں جو بہت امیر ہے, جیسے ناروے. جی تو اچھا آپ سو انہوں نے ہمارا دھیان, پہلے کلمات جو اس کے تھے وہ یہی تھے, وی ہیو ٹو کیئر فار ایوری باڈی, ہر ایک کا خیال رکھنا چاہیے, کیونکہ یہ ہمارے پاس ایک ہی دنیا ہے. اور پوپ فرانسس اس میں بڑے اسٹرانگ تھے. انہوں نے جب اپنا دستاویزی خط لکھا, اس سے پہلے پوپس جو ہوتے تھے نا وہ ہمیشہ کرسچنس کے لیے, کیتھلکس کے لیے لکھتے تھے, ہمیں یہ کرنا چاہیے, ہمیں یہ خرابی ہے, میرج پرابلمس, فیملی پرابلمس, یہ وہ نو. میرے مسیحی بھائی اور بہنوں دستاویز لکھتے تھے. پوپ فرانسس نے لکھا, ٹو آل پیپل آف گڈ ول, تمام نیک نیت کے لوگوں کے لیے میں لکھ رہا ہوں. یہ ہمارے پلانٹ جو ہے, سیارہ ارتھ جس سے ہم کہتے ہیں, وی ہیو ون کامن ہوم, یہ ہمارا مشترک گھر ہے اور اس کا بھی خیال رکھنا ہم نے. ٹھیک ہے. تو اس سلسلے میں ٹرمپ نے جو کردار ادا کیا یا اسرائیل نے جو کردار ادا کیا, اس کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں آپ؟ بھائی اسرائیل بھی دیکھنا کیسے آرٹیفیشل مصنوعی اسٹیٹ ہے. یہ یہودیوں میں بھی اور ہر قوم میں مختلف قسم کے سوچ ہوتے ہیں. جی. اس لیے میں پہلے بھی کہا تھا, اٹ ڈپینڈز آن آئیڈیالوجی اینڈ پولیٹکس. جی. وہ بھی مذہب کو دبا دیتا ہے. یہ جو دوسرے جنگ عظیم سے پہلے کے وہ اسرائیل قوم جو ہے نا, 12 قبیلے جو تھے وہ ادھر تتر بتر ہو گئے. جی. کچھ کہتے ہیں افغانستان تک بھی آئے ہیں. جی. اور کچھ وہاں قبیلے ہیں جو اوریجنلی یہودی تھے, صدیوں سے بالکل افغانیوں میں مل گئے ہیں, تو یہاں تک پہنچے. یہ ہماری تاریخ ہے. سو یہ جو ان میں زائنزم جو آیا, جی, یہ پچھلی صدی میں 20th سینچری نہیں 19th سینچری میں شروع ہوا. ان یہودیوں میں جو ایسٹرن یورپ میں زیادہ تھے, ہنگری, پولینڈ, ان ممالک سے, وہاں سے کیا نام ان کا نام نہیں آ رہا ہے, ہرشل آئی تھنک, جناب وہ فلاسفر تھے, تھنکر تھے. اس نے کہا وی مسٹ ناؤ اپنے آپ کے آئیڈینٹیٹی کو قبول کرتے ہوئے ہمیں ایک جگہ چاہیے دنیا میں. جو نازی ہٹلر کے جو پولیٹیکل پارٹی, انہیں ہمارے پاس کیا کہا کہ ان کو ختم کر دو. جی. اب وقت آ گیا کہ ہم بھی زور لگائے, اکٹھے ہو جائیں اور اپنے لیے ایک ملک بنائے. اور برطانیہ نے ان کو سپورٹ کیا. جی ہاں. کہ آپ کا جو ہوم لینڈ ہے, آبائی جگہ جو ہے وہ فلسطین میں ہے, یروشلم ہے, اور ان کو اجازت دی کہ آپ واپس آ جائیں. تو یہ اسرائیل اسٹیٹ جو ہے نا, زبردستی سے اس کو یونائٹڈ نیشن سے بھی پاس کروا دیا. ہاں جی, یہ ایک اسٹیٹ ہے, یہ ایک ریاست ہے. جی. اسرائیل. ٹھیک. اچھا, قائد اعظم کا ایک قول ہے کہ اسرائیل ایک ناجائز بچہ ہے. چلو یہ بڑے سخت الفاظ ہیں, بٹ وہی آئیڈیا, وہی بات. یس, یہ قائد اعظم نے بھی یہی فرمایا. اچھا, اس اسرائیل میں نیتن یاہو کا ایک کردار, اس کردار کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ ابھی جو غزہ کا معاملہ ہوا وغیرہ, ابھی میں پڑھ رہا, چھوٹا سا اسٹیٹمنٹ تھا, ایک کوئی ریٹائرڈ جنرل ہے اسرائیلی آرمی کے. ہی سیز more than half the people of Israel do not want Netanyahu as their leader. اب یہ ایسے لگ رہا ہے کہ یہ ایک بندے کا وہم ہے کہ میں ان کو نکال ہی دے, ایسے لگ رہا ہے. جس بے رحم طریقے سے ان کے ساتھ دیکھیں نا, کیجولٹیز جو اس وقت غازہ میں, صرف غازہ لیں آپ, یہ چل رہا ہے ادھر, جی, 70% کیجولٹیز ہیں جو
جنگ میں شہید ہوئے مر گئے جی یا زخمی ہوئے وہ عورتیں اور بچے ہیں. جی یہ کس قسم کا جنگ ہے؟ آپ عورتوں اور بچوں کو مار رہے. حماس کو اب تک وہ حماس پہ حاوی نہیں آئے. جی ہاں حماس ابھی بھی لڑنے کے لیے تیار ہے. جی ہاں اٹس اے ویری ڈرٹی وار. ان کے گھر تباہ کر دیے, ایڈ کو نہیں آنے دے رہے. اور یہ ایک چھوٹی سی لڑکی تھی سویڈن کی ہے میرے خیال ہے, نیم از, وہ مشہور ہو گئے تھے گریٹا ٹنبرگ. وہ کشتی میں دی, یہ حال میں ہی ہو رہا ہے, وہ کچھ ایڈ لے کر آ رہی تھی. کہہ رہے تھے وہ ایڈ نہیں آنے جانے دے رہے تھے. بائی سی سمندر سے وہ ایک جہاز میں اور کچھ والنٹیئرس کو ملا کر, انٹرنیشنل والنٹیئرس کو وہ ایڈ لے کر جا رہی تھی. اسرائیل نے ان کو انٹرنیشنل واٹر میں روک دیا. جی اب یہ سیکورٹی کونسل کا اجلاس ہوتا ہے, 15 افراد بیٹھے ہیں, یعنی 15 ممبران بیٹھے ہیں. 14 نے مذمت کی غزہ کی جنگ کو روکا جائے, لیکن ایک ملک وہ ہے امریکہ جس نے ویٹو کر دیا. یس ٹھیک ہے, تو یہ رویے پھر امریکہ اور پھر اسرائیل کی مکمل بیکنگ امریکہ کی, تو یہ معاملہ تو خلاف انسانیت نہیں ہے. آئی تھنک یہ ابھی پالیٹکس کی بات ہو رہی ہے نا. جی دوبارہ وہی کیونکہ اس کے امریکہ کو کون کنٹرول کر رہا ہے آخر کار؟ اٹ از دی اکانومی. اگر امریکہ کے اتنے پیسے ہوتے ہیں ان کے ساتھ, وہ یہ سب چیزیں نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, ایک جیٹ فائٹر, ایک F-16 ہم نے خریدنا ہے تو پتہ نہیں اس کی قیمت کیا ہے, کتنے ملین ڈالر. ہمارے پورے اکنامک پلاننگ ختم ہو جاتا ہے اگر ہم 10 انڈیا نے وہ کہتے کتنے بلین ڈالر سے یہ رفائل نئے جہاز خریدے. کس کا فائدہ ہو رہا ہے؟ ان کا. ہم بھی اتنے پاگل ہیں, ہم یہ نہیں سوچ رہے ہم پیسے کہاں خرچ کر رہے ہیں. And how they are controlling the international economy and in whose hand is یہ ہماری معیشت جو ہے کس کے ہاتھوں میں ہے؟ یہودیوں کے ہاتھ میں. ٹھیک ہے. In the United States جی ہاں, many Jews کافی تعداد میں وہاں سیٹل ہوئے ہیں اور انہوں نے اکانومی کنٹرول کیا بس سالوں سے, 1-2 صدیوں سے. جی ہاں بالکل. یس, تو اسرائیل کو خوب ہیلپ مل رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب ذرا ہم اس خطے پہ آ جاتے ہیں جس خطے میں ہم اور آپ رہتے ہیں. یہاں پر ایک مودی صاحب کا بھی ایک کردار ہے. یس, کیا فرمائیں گے آپ؟ نہیں وہی تو انڈیا کو واپس لے رہا نا. وہی بات, ویئر از دا پالیٹکس. جو لاتے ہیں ہندوتوا, جو کانگریس پارٹی وغیرہ نے بلڈ کیا تھا نا. جی ابھی انڈیا بھی دیکھو کتنا بڑا ملک ہے. جی 24-25 اس میں ریاست ہیں, اسٹیٹس ہیں. جی ہر اسٹیٹ کا بھی اپنا گورنمنٹ, جیسے ہمارے صوبوں کے صوبائی گورنمنٹ ہے, پارلیمنٹ ہے. تو ابھی دیکھیں نا انڈیا آگے کو جا رہا تھا بڑے فخر سے کہ وی آر دا لارجسٹ ڈیموکریسی, دنیا کے سب سے بڑی جمہوریت ہم ہے, ورکنگ ڈیموکریسی. ہم نے کبھی آرمی کو, یہ پاکستان کی کرٹیسزم کرتے تھے نا, ہم نے آرمی کو کبھی آ کر, ہم سویلینز ہی چلا رہے ہیں اس کو. لیکن ابھی ایسا لیڈر ملا انہیں اور اسے دوبارہ الیکٹ کیا گیا. آگے کیا ہوگا مجھے کیا پتہ نہیں کیا ہوگا انڈیا میں. ایسی پالیسی, یہ پڑوسی ملکوں پہ بھی اس کا اثر ہو رہا ہے. جی ہاں. اچھا کبھی کبھی ایسا محسوس نہیں ہوتا کارڈینل صاحب کہ اس خطے کا نیتن یاہو مودی ہے؟ شاید کہہ سکتے ہیں, ایسے لیبل لگانا مشکل ہے. ٹھیک ہے, لیکن ان کے رویے, ان کا کردار, ابھی دیکھیے جو معاملات کی ہے, اب یہ بی جے پی وغیرہ 1984 میں ان کے پاس صرف 4 سیٹیں تھیں 84 میں, اور آپ رفتہ دیکھیے کہ یعنی ہندوستان ایک مہذب سرزمین, انسانوں نے صدیاں گزاری ہیں محبت کے ساتھ. یہ تو صوفیوں کی سرزمین, یہ تو رشیوں کی سرزمین, یہ اللہ والوں کی سرزمین. کس طرح رہتے تھے وہ جو منی پور کا واقعہ ہوا جس میں جو چرچز جلائے گئے, کتنا برا واقعہ ہوا. مسلمانوں پہ مظالم, یہ گجرات, بڑودا, احمد آباد میں کیسے مظالم. تو یہ بلکہ مودی صاحب نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ جب ان سے سوال کیا ایک صحافی نے کہ یہ اتنے مسلمان قتل ہو رہے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ یہ روزانہ کئی کتے بلی بھی تو مر جاتے ہیں.
یہ دیکھ لینا اس کی سوچ کیا ہے، اور یہ ملک کا لیڈر ہوتے ہوئے جی اس سوچ کو فروغ دے رہا ہے. اور یہ اس لیے واپس میں آپ کی بات پر آتا ہوں جب آپ نے کہا تھا کہ ہم کالجز میں جا کر یہ پیغام دیں جی ہاں ہارمنی کے اور کیسے جی ہمیں جی اکٹھا بالکل. رہنا چاہیے. اور ہم اور آپ مل کر دے بھی رہے ہیں کالجز میں، یونیورسٹیز آپ میں. دیکھ لیں امریکہ میں ایک زمانہ تھا جب جو گورے نہیں تھے ان کو پکڑ کے افریقہ سے ان کو غلام بناتے تھے جی ہاں بڑی بے رحمی سے. ان کے اندر سے یہ اٹھا، ڈاکٹر کیا نام ان کا تھا، مارٹن لوتھر جی کنگ، ہاں. جس نے سب کے اور دیگر اور بھی تھے. انہوں نے کیسے پیسفل طریقے سے اس کو، اور وہ بائبل کو بھی کوٹ کرتے تھے، بائبل سے پروو کرتے تھے کہ جو لوگ کالے ہیں یا دوسرے رنگ کے ہیں، گورے لوگ ان سے سپیریئر ہے، ساؤتھ افریقہ خاص کر. اور گاندھی صاحب نے یہ دیکھا جب وہ ساؤتھ افریقہ گئے تھے انگلینڈ سے پڑھ کے، پہلے وہ وہاں بھی رہتے تھے، وہاں سے دیکھا اپارتھائڈ جو تھا گوروں کا، وائٹس اونلی، نو بلیکس الاؤڈ بلیکس، اور ہم جو تھے ہم کلرڈ تھے، جی ہاں ہمیں کلرڈ کہتے تھے، افریقن کو بلیکس کہتے تھے، اور وائٹ سب سے سپیریئر تھے. یہ خدا کا شکر ہے دنیا میں کافی حد تک ختم ہو چکا ہے. اور اس میں ایسے لوگوں نے خدا کا نام لے کر، جیسے ڈاکٹر مارٹن لوتھر کنگ، وہ تو پادری تھے، اور لیکن انہوں نے بڑے اچھے جو میتھڈ استعمال کیے، یہ نہیں کہ ان کو گالیاں دے کر کہنا، اور ادھر کچھ نہیں ہونا تھا. ٹھیک ہے گورے نے کہنا تھا دیکھا نا یہ کس قسم کے لوگ ہیں. جی اس نے پیسفل طریقے سے احتجاج کر کے گیت گاتے تھے، سارے جاتے تھے، ٹھیک ہے. ان کو سکھا دیا. کرنل صاحب، آج کے پروگرام کا آخری سوال آپ کی خدمت میں. جی جی انٹرفیتھ کے حوالے سے آپ نے بہت ساری باتیں کی، بہت زبردست باتیں کی آپ نے، کس طرح قریب کیا جائے انسان کو انسان سے. آج یعنی ایک چھت کے نیچے مختلف فیتھس کو بٹھا کر کام کرنا چاہیے، اور کام ہو رہا ہے تو اس کو بڑھانا چاہیے. آپ کیا پیغام دیں گے اہل پاکستان کو؟ کیونکہ جیسا میں نے عرض کیا، ہماری پہلی محبت پاکستان ہے. جی ارشاد، بالکل. یس پیغام پاکستانیوں کے لیے کیا پیغام ہے؟ کہنا تو بہت آسان ہے، اصل میں اس کو عمل میں لانا مشکل جی ہے. بٹ آخر میں خواب تو دیکھے جا سکتے ابھی ہیں. دیکھیں نا، خواب تو قائد اعظم نے بھی دیکھا، جی اقبال نے بھی دیکھا. اقبال نے بھی دیکھا، بالکل، اور وہاں سے بلکہ یس. لیکن قائد اعظم نے جو کہا تھا کہ انگریزی میں یہ ان کی تقریر مشہور ہے 14 اگست کا، کہ انگریز سارے چلے گئے ہیں، وی آر ناؤ ان انڈیپینڈنٹ کنٹری، ہم آزاد ہو چکے ہیں. اور اس نے کہا ناؤ آل آف اس مسٹ لرن ٹو بی پاکستانیز. یعنی یہ نہیں وہ نہیں، اس نسل کے نہیں، اس زبان کے نہیں، اس یہ کہ نہیں. دیکھا نا بھی بنگلہ دیش کے ساتھ کیا ہوا، کیسے ہم نے جو کافی غلطیاں ہوئیں پولیٹیکل لیول پہ بنگلہ دیش کے ساتھ، انہوں نے یہ محسوس کیا یہ ہمیں قبول نہیں، قبولیت کی بات تھی. یہ سب سے بڑا گہرا احساس ہے انسان میں کہ مجھے قبول نہیں کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. اور ایسا انہوں نے کہا چھوڑو پاکستان کو، ہمیں بنگلہ دیش، بنگالیوں کا دیش چاہیے. ٹھیک ہے. سو یہ خطرہ ہے ادھر بھی، اگر خیال نہ کریں ایسے ہی ہو تو سب کو یہ محسوس ہونا چاہیے نہیں جی میں آپ نے مجھے قبول کیا ہے، پاکستان سب کا ہے، یا میں پاکستانی ہمارا ہوں. ہے. بڑے اچھے اچھے قومی نغمے وغیرہ بھی بنے ہیں. جی ہم ایک ہیں اس پرچم کے تلے، ہم ایک ہیں، جی یہ چمن ہمارا ہے. جی یہ ایسی ہے نا، بڑے بڑے اچھے گیت جی جی بنے ہیں. گانے کے لیے بھی بڑا مزہ آتا ہے، جی. لیکن اس کا پیغام بھی اس پہ بھی سوچے. اچھا، پاکستان سے اچھا ملک کوئی دیکھا آپ نے؟ ساری زندگی پاکستان میں گزارا تو میرے لیے تو پاکستان پیارا ہے. جی نہیں، اب ہم جب باہر جاتے ہیں، جب واپس آتے ہیں، نہیں یہ وہی چیز نہیں ہے باہر رہنا. کچھ لوگ پسند کر لیتے ہیں، سیٹل ہو جاتے ہیں، لیکن میں اپنی بات کر رہا ہوں. میں بالکل جیسے انگریزی میں کہتے ہیں ٹو فیل ایٹ ہوم، وہ ٹو فیل ایٹ ہوم میں مجھ سے باہر جا کر نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. جو لوگ پاکستان سے باہر جا رہے ہیں
پاکستان کے حالات و واقعات کو دیکھتے ہوئے وہ فیل کرتے ہیں کچھ چیزیں اچھی معیشت بنانے کے لیے، تو ان کے اس عمل کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ وہ بھی وقتاً فوقتاً واپس آتے ہیں، اس لیے آتے ہیں کہ اصل گھر تو یہاں ہے نا. ٹھیک ہے. اور وہ ساروں کے لیے کہنا اچھی بات نہیں ہے، کافی سارے مجبور ہو کر جا رہے ہیں ٹھیک ہے. کچھ نہ کچھ فیملیز کو کے لیے کمانے کے لیے، ٹھیک ہے. کیونکہ ہمارے اتنے سارے نوجوان ہیں جو بے روزگاری بہت ہے. تو ایسے لوگوں کو ایسے کہنا نہ باہر نہ جاؤ، جی وہ کہیں گے جی ادھر کیا کریں، نوکری نہیں مل رہی مجھے، میں اتنا پڑھ چکا ہوں. جی اسی ایسے بھی بہت سارے پرابلمز ہیں تو ان جو ایک ہی مجبوریوں کو گفتگو میں ہم سالو نہیں کر سکتے. ان مجبوریوں کا ہمیں ختم کرنا ہے تاکہ ہمارا جو یہ ایسٹ ہے یہ پاکستان ہی میں رہے، اور خاص طور پہ ہمارے نوجوان، ہماری یوتھ جسے کہتے ہیں برین ڈرین، وہ برین ڈرین نہ ہو، اور اسی مملکت کو ہم بہت آگے لے کر جائیں گے انشاءاللہ. اور آنے والا کل بہت زبردست اور بڑا تابناک ہے. کارڈنل جوزف کوٹ صاحب، میں آپ کا بڑا شکر گزار، بڑا ممنون. میں بھی بہت آپ تشریف لائے، آپ نے اتنا وقت دیا اور اتنی زبردست اور بہت اچھی باتیں آپ نے عطا فرمائیں. آپ کا بڑا ممنون. خواتین حضرات، اپنے میزبان انیق احمد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.